अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइड एंगल में खुश आमदीद। अफ़गानिस्तान से इफ्तिखार शराजी का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को डिबेट करेंगे, और बखसूस इस हवाले से कि तालिबान हुकूमत को 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, लेकिन ये मुल्क अभी तक आलमी जो सतह पे सफारती तन्हाई है उससे बाहर नहीं आ सका, जिसके नतीजे में अफ़गान अवाम की मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियेकार है, और उनके साथ हैं मुबशर ज़ैदी, डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम ज़रा हट के कहेंगे पर्सन है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। इनफैक्ट सबसे पहले इम्तियाज़ साहब, आप ही की तरफ आऊँगा मैं। सर, 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, अगरचे जब पिछले साल एक तरह से इक़्तिदार में आए तालिबान, और तवक्को ये की जा रही थी कि अब की बार वो शायद एक बदले हुए तालिबान है, और जो उन्होंने दोहा में कमिटमेंट्स दिए हैं शुद्ध उनको ले एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ भी जाएंगे, और साथ में जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से इशूज़ हैं उनको भी बड़े अग्रेसिवली एड्रेस करेंगे। लेकिन साल बाद सूरत हाल के अंदर कुछ ज़्यादा बेहतरी तो देखने को नहीं मिली हमें। जी शुक्रिया इफ्तिखार साहब। बस मैं भी काम में हूँ, और गुज़िश्ता रात हम जब यहाँ पहुँचे तो एक बदला हुआ काबुल देखा, इस लिहाज से कि 7 अक्टूबर एक ऐसी तारीख़ है जो अक्सर अफ़गानों को और तालिबान को याद रहेगी। 2001 में ये 7 अक्टूबर का दिन था जब बमबारी शुरू हुई। तो कल जब मैं पहुँचा तो यहाँ तो रोशनियाँ भी थीं, सड़कों पे ट्रैफ़िक भी थी। तो वो 8 अक्टूबर की, जबकि यहाँ पे घन गरज थी, बम बरसा रहे थे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के तैयारे। और बड़ी एक आयरॉनिकल सी बात है कि अब तालिबान बहरहाल इस वक्त कंट्रोल में हैं, और 1 साल उनको हो गया, और बिलाशुबा उनकी जो इक्तिसादी पाबंदियों की वजह से माली मुश्किलात हैं, मुआशी मुश्किलात हैं, वो मुसलसल जारी हैं। सड़कों पे चहल पहल तो वैसे काफ़ी नज़र आती है, गाड़ी पे गाड़ी चढ़ी हुई है, ख़वातीन भी काफ़ी तादाद में नज़र आईं, और उसमें सड़कों पे आप देखें तो मार्केटों में आपको नज़र आ रही हैं। कई ख़वातीन ने मुँह भी नहीं छुपाए हुए हैं, हालांकि ये बिल्कुल उस सूरत हाल से मुख्तलिफ है जो हमने तालिबान के पहले दौरे हुकूमत में देखा था। तो उस लिहाज से एक खुशगवार, किसी हद तक खुशगवार ये तब्दीली का एहसास हुआ कि कम अज़ कम जो तालिबान के हवाले से जो प्रोपेगेंडा था कि ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा उन्होंने जुल्म और सितम किया, उसका हमें कोई आसार नहीं मिले। बल्कि हम तो जहाँ जहाँ भी गए हैं ख़वातीन को हमने देखा है, होटलों में भी, और एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन पुलिस है उनकी, वहाँ भी ख़वातीन काम सर अंजाम दे रही हैं। तो उस लिहाज से कुछ बेहतरी है। अलबत्ता प्रोग्राम के बाकी हिस्से में मेरा ख्याल है मज़ीद फिर डिस्कशन कर सकते हैं कि और क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पे। बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल मुबशर। इनफैक्ट जिस तरह इम्तियाज़ साहब कह रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि कल के दिन हम भी और आज भी काफ़ी वक्त हम काबल की शाहराहों पे रहे हैं, और वो जो एक इंटरनेशनल परसेप्शन बनी है कि शायद यहाँ पे ह्यूमन राइट्स बिलखसूस ख़वातीन के हवाले से शायद बड़ी सख्ती की जा रही है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, उनके ऊपर हर तरह की जो एक तरह से एक्टिविटीज़ के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। काफ़ी हद तक देखा है हमने, इंडिपेंडेंटली ख़वातीन मूव कर रही हैं, बाज़ारों में ख़रीदारी भी कर रही हैं, मर्दों के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। और बिल्कुल इम्तियाज़ साहब ने ठीक कहा कि कुछ तो ऐसी हैं कि जो नकाब के, हिजाब के बग़ैर भी हैं, और कोई ऐसा हमें देखने को नहीं मिला कि उनको रोका जा रहा हो, या कहीं उनको कहीं एक तरह से घरों में रहने की बात की जा रही हो। तो इनफैक्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो कंसर्न्स आपको लग रहे हैं अफ़गानिस्तान के बारे में, कितने ही आपको लगता है कि जेन्युइन हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इतनी तो खौफनाक नहीं है कि जितनी आलमी सतह पे पोर्ट्रे की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया शिराजी साहब। मैं सबसे पहले अगर आपको कहूँ कि अगर ये जो ख़वातीन के मामले में बात की, बहुत अच्छी बात है अगर आपने वहाँ देखा, लेकिन देखिए सबसे बुनियादी सवाल ये है कि क्या वो बच्चियों को इजाज़त दे रहे हैं कि वो सेकेंडरी लेवल पे तालीम अपनी शुरू करें। आपको पता है पहले भी उन्होंने ऐन वक्त पे ऐलान करके मना कर दिया था, और मेरे ख़्याल में इससे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो नहीं सकती
کہ جو آپ کی حکومت کا اس بارے میں پتہ دے کہ آپ خواتین کا کتنا احترام کرتے ہیں یا آپ کے ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں. بالکل خواتین کی دیکھیں گزشتہ کچھ عرصے سے ظاہر ہے وہاں پر بھی خواتین کا ایک زور ہے, روزانہ مظاہرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں کم خواتین ہوں گی بالکل, لیکن جو بنیادی سوال یہ ہے کہ بوتھ ایجوکیشن اور سپورٹس اس میں تو خواتین کو وہ اجازت نہیں دے رہے نا. تو یہ کنسرنز صرف بین الاقوامی برادری کے نہیں ہیں, یہ جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کے بھی ہیں. تو طالبان کو اس بات پر سوچنا پڑے گا کہ اگر آل انکلوسیو گورنمنٹ یا انہوں نے اپنے پچھلے اگر تجربے سے کچھ سیکھا تو کیا سیکھا. مانتا ہوں کہ جب وہ آئے تھے تو ہم لوگوں کا سب کا خیال تھا کہ انہوں نے کچھ سیکھا ہوگا, مگر انہوں نے لگتا ہے کچھ نہیں سیکھا. اور آپ کو جو اس وقت جہاں آپ بیٹھے ہیں کابل میں, آپ کو پتہ ہے اب سے کچھ دنوں پہلے ہی وہاں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جسے جو ہے کابل کا APS کہا جا رہا ہے, جہاں دشت برچی کے اندر جو ہے وہاں ہزارہ خواتین کے اوپر داعش کا حملہ ہوا. تو سیکیورٹی ایک دوسرا بہت بڑا کنسرن ہے. ہیومن رائٹس کا کنسرن اپنی جگہ رہے گا اور دنیا ان کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گی جب تک یہ خواتین کو وہ مقام نہیں دیں گے کہ کم از کم ایکسیپٹیبلٹی ان کی ہو. اور اس کا جو بنیادی جو نقطہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہ بچیوں کو اسکول جانے دے رہے ہیں یا نہیں جانے دے رہے اور کیوں روک رہے ہیں. تو یہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. لیکن امتیاز صاحب, انفیکٹ جو مبشر نے ایک نقطہ اٹھایا ہے اس کو تو ہم آگے چل کے ڈیبیٹ کریں گے کہ کیا طالبان عالمی برادری کو اور ود ان افغانستان بھی ظاہر سی بات اس طرح کی وائسز ہیں کہ جو لوگوں کی خواہشات اس کے اکارڈنگلی ان کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن مور امپورٹنٹلی یہ جو افغانستان کے اندر وائلنس کی بات کی ہے مبشر نے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ریسنٹ پاس میں ایک نہیں اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ اب طالبان اقتدار میں ہیں اور کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید افغانستان کے اندر جو ٹربلنس کی وجہ ہے وہ شاید یہی لوگ تھے, لیکن اب تو اقتدار میں بیٹھے ہیں. اور اگر اسٹیٹسٹکس میں نظر ڈالیں ہم تو سر جب سے طالبان اقتدار میں ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر بھی جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں کوئی 51% انکریز نظر آ رہا ہے. تو ایک تو ود ان افغانستان کیوں نہیں ممکن کر پا رہے کہ اس کو کنٹرول کر پائیں. پھر پاکستان کے ساتھ تو ان کی کمٹمنٹس بھی تھی کہ شاید افغان سرزمین استعمال نہیں ہو پائے گی. تو کہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ لیک کر رہے ہیں کہ ود ان افغانستان یا پھر افغانستان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال ہو؟ ہر دو معاملے میں طالبان کا فیلئر نظر آ رہا ہے ہمیں. میں کوئی 35 سال سے افغانستان آ جا رہا ہوں, اور جب 9/11 ہوا اس کے بعد فوج کشی کی امریکہ نے اور اتحادیوں نے, یعنی 7 اکتوبر 2001 کو شروع ہوا, اس وقت سے ہم یہ کہتے رہے کہ افغانستان چونکہ بنیادی طور پہ ایک قبائلی معاشرہ ہے, کنزرویٹو ہے, بڑی سخت ان کی روایات ہیں, تو اسی حساب سے اس معاشرے کو ڈیل کرنا چاہیے. یہاں پہ جو جنگ چل رہی ہے اس کا علاج تلاش کرنا چاہیے. اب 20 سال تک کوشش کی گئی لیکن وہ حل نہیں ہو سکا, اور آپ نے دیکھا کہ جب امریکی افواج یہاں سے نکلیں جلدی میں تو اس کے بعد کافی جو سسٹم کام سے نیچے آ گیا. تو چاہے وہ سیکیورٹی ہے, چاہے وہ خواتین کی تعلیم کا مسئلہ ہے, بلا شبہ ہمیں خواتین کی تعلیم کے مسئلے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ نہ بھولیں کہ چونکہ یہ قبائلی معاشرہ ہے, ہمیں یہاں ان کی جو سوچ ہے مقامی کسی حد تک اس کو برداشت کرنا پڑے گا. مطلب آپ دیکھیے کہ کیا پاکستان میں ٹانک میں, وزیرستان میں, بلوچستان کے اکثر علاقوں میں خواتین اتنی ہی آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکتی ہیں اور تعلیم حاصل کرتی ہیں, نوکری کرتی ہیں, جتنی اسلام آباد نہیں ہے. جتنا آپ قبائلی علاقوں میں ہم جاتے ہیں, خیبر پختونخوا کے بلوچستان, وہاں بھی آپ کو یہ مسائل نظر آئیں گے. اسی لیے وہاں پہ حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں, خود حکومت بھی کوشش کر رہی ہے. یہاں بھی جو زور زبردستی والا کلچر ہے وہ افغانوں کے ساتھ کبھی اس نے وہ مؤثر ثابت نہیں ہوا ہے. سیکیورٹی کا بھی یہی معاملہ آپ نے دیکھا, پہلے 7-8-9 مہینے تک بڑا انہوں نے مزاحمت کی. کسی بھی طریقے سے جو 3-4 بڑے گروہ ہیں, چاہے وہ ETIM ہے, IMU ہے, TTP ہے, اس حوالے سے کوئی براہ راست ایکشن کرنے سے یہ گریزاں تھے. لیکن جب پاکستان اور TTP کے
کچھ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ بھی انہی افغان طالبان کی وجہ سے ہوا. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ چند ہفتے پہلے طالبان نے بالآخر ایک باقاعدہ ایک حکم نامہ جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو شخص یا گروہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرے گا کسی پڑوسی ملک کے خلاف دہشت گردی یا تخریب کاری کے لیے، اس کے خلاف غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا، اور غداری کا مطلب ہے سزائے موت. تو یہ ہمیں بہت ہی آہستہ آہستہ ایک انکریمنٹل انداز میں انگیج کرتے ہوئے ہی طالبان سے یہ پھر توقع کرنی پڑے گی کہ وہ خواتین کی امپلائمنٹ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کچھ اور مزید کنسیشنز دیں. مناسب. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آگے بڑھائیں گے. وائڈ اینگل میں ایک بار پھر خوش آمدید. مبشر، جو نقطہ آپ نے اٹھایا کہ گویا کہ طالبان کو دنیا کو سننا پڑے گا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد جس طرح ایک انگیجمنٹ لیول تھا دنیا کا طالبان کے ساتھ، اب اس میں کافی حد تک ہمیں ایک سرد میری دیکھنے کو مل رہی ہے. اب اس کی وجوہات روس یوکرین وار ہے یا کچھ اور ہے، بٹ وہ جو انگیجمنٹ لیول تھا وہ کافی حد تک نیچے آ گیا ہے. تو اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر طالبان کوئی دباؤ فیل کریں گے اور اس کے نتیجے میں جو دنیا ان سے مطالبہ کر رہی ہے یا ودن افغانستان لوگ ان سے توقعات کر رہے ہیں وہ پوری ہو پائیں گی؟ جی بالکل، پریشر تو ظاہر ہے فیل کر رہے ہیں وہ، اور انگیجمنٹ اس وجہ سے بھی کم ہوئی ہے کہ چلے طالبان کا پہلے ہنی مون پیریڈ تھا، آپ پہلے 6 مہینے لگا لیں جس میں ظاہر ہے وہ خود ایک ہائی پیڈسٹل پہ تھے کہ انہوں نے امریکہ جیسی سپر پاور کو افغانستان سے بھگایا ہے، اور رائٹلی سو ہونا بھی چاہیے. اسی لیے وہ اس وقت کسی سے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور انہوں نے جو سخت گیر رویہ تھا وہ شروع میں رکھا. پھر آہستہ آہستہ انہیں احساس ہوا کہ معاشی جو دباؤ ہے وہ آئے گا. پھر امریکہ نے ان کے جو ہے $7 ارب دبا لیے. اس کے علاوہ جو ساری کی ساری ایڈ تھی ان کی بین الاقوامی برادری سے وہ ڈرائی اپ ہو گئی. تو پھر انہیں تھوڑا خیال آیا کہ چیزیں جو ہیں قابو کرنی ہیں. مگر ان کے لیے 2 مسائل ہیں. ایک تو سیکیورٹی کا مسئلہ، ہو سکتا ہے کہ پاکستان یا چین جو ہے، جیسے خبریں آ رہی تھیں کہ اس سال کے شروع میں ان کا پلان تھا کہ شاید ان کو تسلیم کر لیں، مگر جس طرح کے وہاں پہ اب دہشت گردی کے واقعات شروع ہو گئے ہیں، دشت برچی کا ہم نے ذکر کیا، اس سے آپ کو پتہ ہے گزشتہ ماہ روسی سفارت خانے پر حملہ ہوا، اس سے پہلے بھی وہاں کابل میں حملے ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب بین الاقوامی برادری کا کنسرن زیادہ بڑھ رہا ہے. اور کیونکہ طالبان خود یہ ایشورنس دے چکے تھے دنیا کو کہ ہم اپنی سرزمین نہیں استعمال ہونے دیں گے دہشت گردی کے لیے، تو اب دنیا ان سے سوال پوچھ رہی ہے. روس جو کہ بہت انویسٹ کرنے کی سوچ رہا تھا، جس کا ابھی بھی سب سے بڑا سفارت خانہ ہے کابل کے اندر، ان کے سفارت خانے پر حملہ ہو جانا جو ہے ظاہر ہے وہ اس چیز کے بارے میں جو طالبان حکومت ہے اس سے خاصے ناراض ہیں. اور بے شک وہ ابھی انہوں نے اپنا سفارتی عملہ وڈرا نہیں کیا ہے، لیکن چین، پاکستان اور جو پڑوسی ہیں ان کی شکایات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. جیسے امتیاز صاحب نے تذکرہ کیا پاکستان کے حوالے سے کہ شروع سے پاکستان نے انہیں کہا کہ ہم نے ہیلپ کرایا ہے آپ کو، آپ کی رجیم کے حوالے سے، آپ کی بات چیت امریکہ کے حوالے سے. تو پاکستان کے ساتھ جو ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہوا، پھر کس طرح ٹی ٹی پی سوات میں آئی، وہاں کیا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی مظاہرے چل رہے ہیں وہاں پہ، وہاں سے ان کو واپس بھجوایا گیا افغانستان. تو میرے خیال میں جب تک طالبان حکومت اپنے کم از کم جو پڑوسی ہیں ان کے کنسرنز دور نہیں کرے گی تو بین الاقوامی برادری کے تحفظات بھی برقرار رہیں گے اور پریشر بھی برقرار رہے گا. امریکہ نے تو کہہ دیا کہ وہ جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں وہ بحال کریں گے اور بتدریج ان کو فراہم کریں گے، لیکن طالبان کو کچھ نہ کچھ سسٹم بنانا ہوگا ملک کے اندر. اس طرح قبائلی سسٹم نہیں چل سکتا، آپ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور یہاں جبکہ چین کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں، روس کے اپنے انٹرسٹ ہیں، پاکستان کے بھی انٹرسٹ ہیں، اور باقی سارے جو ان کے ایران کے بھی انٹرسٹ ہیں، اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کے بھی انٹرسٹ ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں طالبان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ بہت کمزور ہے، اور ان کا سخت گیر موقف جو ہے میرے خیال میں اس کے آڑے آ رہا ہے.
صحیح. اب امتیاز صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ یہ جو مبشر نے جن نکات کا ذکر کیا ہے تو ہم کیا سمجھیں یہاں پہ طالبان کے اینڈ پہ کیپیسٹی کا ایشو ہے, اہلیت کا پرابلم ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں نیت کا معاملہ ہے کہ ان کی فکسیشن کہیں پہ ہوئی ہے اور کچھ معاملات میں انہوں نے ڈیسیجن لیے ہوئے ہیں کہ کوآپریٹ نہیں کرنا, یا جیسے پاکستان کے معاملے پہ ہم بات کریں کہ جہاں سے اگر سرزمین استعمال ہو رہی ہے تو ان لوگوں کو نہیں روکنا, اور یہ پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے جو بھی ہم بات کریں اس کو ظاہر سی بات ہے کابل میں پھر سیریسلی نہیں سنا جائے گا. اور ساتھ میں جو مبشر سے بھی میں نے سوال کیا تھا کہ جو انٹرنیشنل برادری کے انگیجمنٹ ہے وہ آپ کو کتنی مؤثر لگ رہی ہے؟ دیکھیے افتخار, سب سے پہلے تو اس بات پہ ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ دنیا 1988-89 کے تجربے کی بنیاد پہ افغانستان کو مکمل طور پہ تنہا نہیں چھوڑے گی, یہ تو ہمیں لگتا ہے کنسنسس. دوسرا یہ ہے کہ کوئی 16-17 ممالک کے سفارت خانے دوحہ یعنی قطر میں اس وقت کام کر رہے ہیں, وہ خصوصی طور پہ افغانستان کے لیے کھولے گئے ہیں. یعنی جو افغانستان میں سفارت خانے تھے انہیں منتقل کر دیا گیا دوحہ, وہاں پہ ان کی ایک مکمل ٹیم ہے طالبان کی, وہ بھی روزانہ ملتے ہیں. اب ان کی جو باتیں ہوتی ہیں بین الاقوامی جو سفارتکار ہیں ان سے, اس ظاہر ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہوں گے جب وہ مطالبات سنتے ہیں حقوق انسانی کے حوالے سے, خواتین کی تعلیم یا ملازمت, اور ٹیررزم کے حوالے سے. ٹیررزم سب کا مشترکہ ایک کنسرن ہے, اور وہ جو باتیں سنتے ہیں ان کا طالبان کی قیادت دوحہ میں, وہ یقیناً یہاں بھی آ کے کنوے کرتے ہیں. اور بعض اوقات یہاں پہ آ کے تقاریر میں شیر عباس تنگزئی صاحب نے 1-2 تقاریر کی, پھر جو ملا یعقوب ہیں, ملا عمر کے صاحبزادے, انہوں نے بھی 1-2 تقاریر میں ایسا ذکر کیا, جس سے لگتا ہے کہ وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ اس صورتحال سے کس طریقے سے ہم آگے نکلیں. لیکن جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں ہوں یا تحریکیں ہوں, وہ اندرونی طور پہ بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں, جیسے دائیں بائیں سینٹرسٹ, یعنی کوئی بہت انتہا کی دائیں طرف ہوتا ہے, کوئی بائیں طرف ہے, کوئی سینٹر میں ہے. تو طالبان کی تحریک بھی لگتا ہے کچھ ایسے ہی اس وقت چیلنج سے, بحران سے گزر رہی ہے, کیونکہ اس میں ایک طرف قندھار, زابل, ہلمند کے علاقے سے تعلق رکھنے والے جن کو کہتے ہیں اوریجنل طالبان, جیسے ٹی ٹی پی وزیرستان کے محسود علاقے سے تھی, اس طرح کئی بنیادی طور پہ جو کور تھی افغان طالبان کی, وہ کہتے خمیر اس کا اٹھا تھا قندھار سے, زابل سے, ہلمند سے. اسی طرح ان کے ساتھ دوسرا جو بڑا گروپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں گریٹر پکتیا ریجن, اس میں پکتیکا ہے, خوست ہے, لوگر ہے اور پکتیکا ہے. تو یہاں پہ یہ نسبتاً زیادہ روشن خیال جس کو کہتے ہیں, یا لبرل, نسبتاً لبرل طبقہ فکر ہے. تو آپس میں ان کے کچھ اختلافات شاید چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو 6 سے 12ویں جماعت تک کی بچیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے وہ ابھی تک التوا کا شکار ہے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جس طرح کا ہم نے ماحول یہاں پہ دیکھا ہے, کہ اس کے لیے بھی یقیناً کوششیں ہو رہی ہوں گی, کیونکہ طالبان کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ عرصے تک اس سچویشن کو وہ سسٹین نہیں کر سکیں گے. صحیح. میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو افغانستان سے بارے میں جو گفتگو خصوصی چل رہی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مبشر آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ آج ہم کافی جگہ کابل میں گئے ہیں, اور محمد علی جناح ہاسپٹل سے لے کے وہ طورخم سے جلال آباد تک شاہراہ ہو, یا اس کے علاوہ مختلف یونیورسٹیز کے اندر فیکلٹیز کا ڈفرینٹ کا قیام ہو, پاکستان نے کافی کچھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں پہ کام کیا ہے. لیکن اگر پرسیپشن دیکھا جائے پاکستان کے بارے میں تو نیگیٹو ہے, کوئی اتنا مثبت نہیں نظر آ رہا. کیا کہیں گے اس میں, پاکستان کے ہم نااہلی اس کو تصور کریں, یا اگین یا کوئی اور ریزنز آپ کو لگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنا کچھ کرنے کے باوجود ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ اس سے خود پاکستان ہے, لیکن اچھا خاصا کنٹریبیوشن یہاں پہ نظر آ رہا ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں, لیکن پرسیپشن ادروائز ہے. آپ کو ریزنز کیا نظر آتی ہیں؟ دیکھیے شرائع صاحب, بدقسمتی کی بات ہے, پاکستان نے جتنا کیا ہے افغانستان کے ساتھ, اور میرے خیال میں پاکستانی عوام نے بھی, اس کے باوجود اگر انہیں شکوہ ہے
تو وہ ظاہر ہے وہ ایک ہماری ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ نامی ایک جو کانسیپٹ تھا اس کی وجہ ہے، اور وہ شکوہ ان کا جائز ہے. مگر عوام، پاکستانی عوام کا اگر آپ رویہ عمومی طور پر دیکھیں 1980 کی دہائی سے، تو بہت پازیٹیو رہا. وہ یہاں آئے، پناہ دی، ان کو کبھی ان کے ساتھ زیادتی یہاں نہیں ہوئی. تو افغانستان شروع دن سے سم ہاؤ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا رویہ پاکستان کی جانب ہوسٹائل ہے. طالبان بھلے ہی ایک مذہبی رجحان رکھنے والی تنظیم یا حکومت صحیح، مگر انہیں ود ان افغانستان جو ہے پاکستان کے خلاف ایک جو نیشنلسٹک وہاں پر ایک سینٹیمنٹ ہے، وہ اس کو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ آ کر کے انہوں نے باڑ کاٹ دی ہماری طرف یا اس کے اوپر حملہ کر دیا. تو وہ اس چیز کو بھی، کیونکہ ان کی اپنے خلاف تھوڑی بے چینی ہے، تو اس کو بھی وہ کوئل کرنے کے لیے یا اس کو شاید ٹھنڈا رکھنے کے لیے وہ پاکستان کی طرف جو ہے یہ سینٹیمنٹ جو ہے وہ کنوے کر دیتے ہیں یا بتا دیتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ہم پسند نہیں کرتے. تو وہ ان کی مجبوری ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. پاکستان کا جو ایک آپ جیسے کہتے ہیں کہ آپ دشمن یا دوست بدل سکتے ہیں، آپ پڑوسی نہیں بدل سکتے. تو انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب بھی ان پر مشکل آئی ہے، پاکستان نے کھلی ہاتھوں کے ساتھ ان کو قبول کیا ہے. جو بھی ہوا ہے آپ نے دیکھا بارڈرز کے اوپر وہ لوگ یہاں آئے ہیں اور پناہ دی گئی ہے انہیں. میں مانتا ہوں اگین کہ ہماری بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن طالبان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان نے جس طریقے سے وہاں کام کیا ہے، پاکستان واقعی اب یہ چاہتا ہے کہ وہاں جو ہے کوئی مداخلت نہ ہو. اور اس بات کا ہم نے کم از کم ثبوت دیا ہے جب ہم نے ان کی امریکہ کے ساتھ یہ سارا کچھ انخلا کا مرحلہ تھا، تو پاکستان نے ہی ہیلپ کی نا سب سے زیادہ ان کی، چاہے وہ قطر میں آفس کھلوانا ہو یا مذاکرات کرانے ہوں. تو میرے خیال میں طالبان حکومت کو یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کی طرف ان کا جو جارحانہ رویہ ہے اس پر انہیں نظر ثانی کرنی ہوگی. پاکستان بہرحال ایک حقیقت ہے اور بہت بہتر پوزیشن میں ہے بحیثیت بنسبت افغانستان کے. تو میرے خیال میں یہ سوچ ان کو سمجھانی ہوگی یا ان کو خود سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ جسٹیفائی نہیں کرتا. جو پاکستان نے ان کی نہ صرف ہیلپ کی ہے بلکہ ان کی مذاکرات میں بھی ہیلپ کی ہے، بلکہ ان کو بحیثیت طالبان حکومت وہ کروانے میں، چاہے وہاں سے ایویکویشن ہو چاہے اور کچھ ہو، تو پاکستان نے ہمیشہ ان کے لیے ایک بھائی کا کردار، دوست کا کردار ادا کیا ہے. تو اس طرح کا جارحانہ رویہ میں نہیں سمجھتا کہ جسٹیفائی کرتا ہے. تو انہیں اس پر ضرور نظر ثانی کرنی ہوگی. امتیاز صاحب، انفیکٹ یہی نقطہ میں آپ ہی کے پر طرف لے کے آؤں گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی لاکھوں افغان وہاں پہ مہاجرین کی شکل میں پاکستان میں رہ رہے ہیں. اور مبشر نے بالکل ٹھیک کیا کہ آپ دوست تو بدل سکتے ہیں بٹ پڑوسی نہیں بدل سکتے. اور ایک ایسا پڑوسی کہ جس کے ساتھ آپ کی طویل ترین سرحد لگتی ہے، پھر یہ کہ وہ پڑوسی کہ جس کے ذریعے آپ کی تجارت چلتی ہے. تو سر یہ پرسیپشن اتنا نیگیٹو کیوں ہے؟ آج ہم نے کچھ افغان شہریوں سے گفتگو کی، کہیں نہ کہیں وہ شکر گزار ہیں پاکستان کے، لیکن ساتھ میں گلہ بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں کہ اگر پرسیپشن اس طرح نیگیٹو رہا تو پھر پاکستان کی طرف سے جو کوششیں ہو تو رہی ہیں، سنجیدہ کوششیں بھی ہوئی ہیں ماضی میں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مبشر کہ اگر ڈائلاگ ٹیبل پہ لے کے آئیں اور اس کو کہیں سکسیسفل بنانے میں پاکستان کا ایک بڑا کلیدی رول ہے. تو سر یہ پرسیپشن اگر اسی طرح رہا تو پھر آپ کو لگتا نہیں کہ پاکستان بھی کہیں ڈسارٹ ہو جائے گا اور پھر افغان عوام کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے گا، جو ایفرٹس ہو رہی ہیں یہ بھی پاکستان ترک کر دے گا؟ دیکھیے، جو پڑوسیوں کے ساتھ آپ مکمل ڈس انگیجمنٹ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں. کوئی بھی ملک ہو وہ اپنے پڑوس میں ٹربل بھی نہیں چاہتا، نہ ہی وہ اپنے ہمسائے سے تعلقات ختم کرنا چاہتا ہے. البتہ اس کی مینجمنٹ تعلقات کی وہ مشکل ضرور ہو سکتی ہے، اور یہی چیلنج پاکستان کو درپیش رہا ہے. میں تھوڑا سا بصد احترام یہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹریٹجک لیول پہ طالبان حکومت اور پاکستان کے درمیان انتہائی زبردست قسم کے تعلقات ہیں. اور اسٹریٹجک لیول پہ گزشتہ حکومت کے دوران بھی پاکستان نے بھرپور کوشش کی، اور باڑ وغیرہ کے جو مسئلے ہیں اکھاڑنے کا، یہ ہمیں جنرلائز کرنے سے گریز کرنا چاہیے.
اس لیے کہ اگر 3 لاکھ افواج ہیں کہ اس میں سے 2-3 کمانڈر ہیں وہ اگر اس قسم کی حرکت کرتے ہیں، اعتراض انہوں نے ضرور کیا ہے، اور ابھی شاید ہماری 4-5% باڑ کا کام باقی رہتا ہے، لیکن اس کو جنرلائز اگر ہم کریں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ افغان طالبان کے ساتھ ہم بات چیت بالکل نہیں کر سکتے، حالانکہ پاکستان نے دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے لیے، باہمی اعتماد بڑھانے کے لیے بہت اقدامات کیے، اور یہاں سے یہ جو پہلی مرتبہ حکم نامہ نکلا ہے وہ بھی ہمیں جو اس کا ٹرائبل مائنڈ سیٹ ہے افغانستان میں، اور جو مذہبی رجت پسندی، میں نے کہوں کنزرویٹزم جو ہے، اس کو اگر سامنے رکھیں تو وہ حکم نامہ اس حوالے سے کہ کوئی افغانستان کی سرحد کو اپنے افغانستان کے پڑوسیوں کے خلاف تخریب کاری یا دہشت گردی کے نہیں استعمال کرے گا، وہ ایک بہت بڑا قدم ہے، اور طالبان کو بالکل پتہ ہے کہ کس نوعیت کے جذبات ان کے بارے میں پائے جاتے ہیں دنیا بھر میں اور پاکستان میں، اور اس طرح پاکستان کو بھی ان کی لمیٹیشن، ایک دوسرے کی لمیٹیشن سے بھی ایک آگاہ ہیں۔ جو سرحد والا مسئلہ ہے وہ پیچیدہ سے زیادہ تاریخی ہے، ہر حکمران آتا ہے وہ تاریخ کے ایک لحاظ سے ہاسٹیج ہو جاتا ہے، اس کا یرغمال ہو جاتا ہے جو تاریخی نیریٹو تھا سرحد کے حوالے سے، تو اس وجہ سے طالبان بھی چپ کے وہ اس بعض اوقات ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ انہوں نے بھی جو سابق جو کہا جاتا تھا ڈیورینڈ لائن، اس کو بھلایا نہیں ہے، حالانکہ گزشتہ دور حکومت میں صدر اشرف غنی نے ہمارے بڑے اعلیٰ ترین عہدیداروں کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے باڑ لگانے کا اگر کام شروع کر رکھا ہے تو آپ کریں، ہم آپ کو روک تو نہیں سکتے ہیں، البتہ پبلک میں ہم یہ قبول نہیں کریں گے، اس کو کبھی اس کی ستائش نہیں کریں گے، اس کی مخالفت سیاسی طور پہ ہمیں کرنی پڑے گی۔ تو ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پہ پاکستان کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اس پہ ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افغانستان کے افغان، خاص طور پہ پشتون نیشنلسٹ جو ہیں افغانستان میں، ان کا یہ بیانیہ چلتا رہے، پاکستان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ اکثریت نہیں ہے۔ اکثریت جو ہے کوئی 64-65% لوگ ہیں، ان کے مسائل اس وقت اور ہیں، بلکہ 80% لوگوں کے مسائل ہیں روزگار، صحت، تعلیم، تو اقتصادی بحالی، تو یہ وہ مسائل ہیں جس میں بین الاقوامی برادری بھی مدد کر سکتی ہے، پاکستان بھی مدد کر سکتا ہے۔ جب اقتصادی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو جو تاریخی منفی بیانی ہوتے ہیں وہ خود بخود پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ صحیح، لیکن مبشر، یہ جو عالمی برادری کی تو ہم بار بار بات کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہر بار ہم نے امریکہ، بالخصوص میں بات کر رہا ہوں ریجنل کنٹریز کے حوالے سے، کیا ہم امریکہ کی طرف دیکھتے رہیں گے؟ امریکہ نے تو جو جنیوا کے بات کیا، یا پھر پچھلے 20 برس یہاں پہ رہے امریکی اور اتحادی، انہوں نے جو کیا، وہ جو ایک ریجنل اپروچ کی ہم بات کرتے ہیں بار بار، کیونکہ متاثر ہونے والے ملک بھی کہیں پاکستان ہے، ایران ہے، یا ریجن کے دیگر ممالک، وہ ریجنل اپروچ ہمیں کہیں اگریسیولی آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کے پیچھے آپ کو کیا وجہ نظر آ رہی ہے کہ جب وہ ممالک خود متاثر بھی ہو رہے ہیں، پرابلم اتنا بڑا ہے جس کو لگتا ہے کہ باہر سے حل کرنے کی سنجیدہ کوششیں نہیں ہو رہی، بٹ ریجنل کے لیول کے اوپر کیوں اس حوالے سے کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آ رہی؟ کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو؟ دیکھیے، سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ طالبان حکومت کو ابھی بھی اس بات پہ کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ جو پاکستان کی پالیسی ہے وہ امریکہ نہیں بنا رہا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب امریکہ وہاں تھا بھی تو پاکستان ہی تھا جو ان کو بار بار بتا رہا تھا امریکہ کو کہ یہ جنگ آپ نہیں جیت سکتے، یہ آپ ایک لا حاصل تنازع کے اندر گھسنے جا رہے ہیں، آپ ہی کو نقصان ہوگا۔ لیکن نہ امریکہ ہماری بات سنی، نہ اب طالبان ہماری بات سن رہے ہیں، حالانکہ پاکستان طالبان کو سارک میں بھی لے کے گیا، شنگھائی جو تنظیم ہے اس میں بھی پاکستان نے ایفرٹ کی۔ تو پاکستان، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی دودھ کے دھلے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے سفارتی سطح پر ہم نے بہت کوشش کی ہے افغانستان کو نہ صرف مین سٹریم میں لانے کی بلکہ ایک ریجنل بلاک کا حصہ بنانے کی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کا جو ایک افغانستان کا ایک ہمیشہ سے رہا ہے پاکستان کے ساتھ ایک ہوسٹائل رویہ، مجھے لگتا ہے کہ طالبان بھی اس کے ہوسٹیج بن رہے ہیں، اور وہ یہ بھول رہے ہیں کہ پاکستان نے جس طرح سے اس سارے پروسیس کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے، اب پاکستان امریکی پالیسی کے زیر اثر نہیں ہے۔ امتیاز گل صاحب، مبشر زیادی،
دونوں کا بہت شکریہ ناظرین. آج کا پروگرام یہی ختم کرتے ہیں. کابل سے افتخار شیرازی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.